अजीज तलबा, हमारा अगला 4 वीक का काम है। वीक वाइज बच्चों को मुख्तलिफ काम दिया जा रहा है और इसी हिसाब से बच्चों ने काम करना है। 4 वीक में भी वही तरीक़ाकार है, वही सिलसिला है कि पहले क्लास 1 का काम दिया जाएगा और उसमें 3 बुक्स जो हैं वो बहुत अहम हैं। उन 3 बुक्स का काम है SST, साइंस और इंग्लिश। उसके बाद वीक 4 में क्लास 2 की इसी तरह SST, साइंस और इंग्लिश। फिर वीक 4 में क्लास 3 का काम इसी तरह दिया जाएगा, उसमें 3 बुक्स का काम है और ये चौथे वीक का काम है। फिर वीक 4 में क्लास 4 का काम है, 3 बुक्स का काम दिया जाएगा, जिनमें सबसे पहले SST, साइंस और इंग्लिश। फिर क्लास 5 वीक 4 SST, साइंस और इंग्लिश। उसके बाद क्लास 6 SST, साइंस और इंग्लिश और कंप्यूटर भी शामिल है क्लास 6 में। और फिर क्लास 7 में इसी तरह SST, साइंस और इंग्लिश का काम है। और फिर वीक 4 में क्लास 7 का और उसके बाद क्लास 8 का काम है SST, साइंस और इंग्लिश। तो अजीज़ तलबा, आपने ये काम मेहनत से, दिल जमी से और अच्छे अंदाज में करना है ताकि आप कामयाब हो सकें, और कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोग इस काम को अच्छे अंदाज में करेंगे, अच्छे अंदाज में सवालों को लिखेंगे, नोट करेंगे और ज़हन नशीन करेंगे। तो एक तरतीब से ये आपका एक काम चलेगा। आपने इस सारे काम को अच्छे अंदाज में और मेहनत से करना है, क्योंकि मेहनत जो है वो कामयाबी के लिए, किसी भी तालिब इल्म के लिए मेहनत और उसमें कामयाबी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने तवज्जो से इन सवालों को ज़हन नशीन करना है और इनके अच्छे अंदाज में लिखना भी है और ज़हन नशीन भी करना है। बुक्स कंसल्ट कर लेनी है और इसके अलावा आपने टीचर से भी कंसल्ट कर लेना है, मशवरा कर लेना है, टीचर की गाइडलाइन में काम करना है, टीचर की बात को तवज्जो से सुनना है और इस काम को अच्छे अंदाज में करना है। SST क्लास 1 बीमार आदमी से क्या ज़रूरी है, इसका जवाब है बीमार आदमी से फासले पर रहना चाहिए। बैतुल खला जाने के बाद क्या करना चाहिए, तो बैतुल खला जाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ख़राब खाना खाने से क्या होता है, ख़राब खाना खाने से बीमारी लग जाती है। और इसका चौथा क्वेश्चन है दादियाल का क्या मतलब है, तो दादियाल का मतलब है बाप की तरफ के रिश्तेदार, यानी दादा दादी और जो बाप वालिद की तरफ के जो रिश्तेदार हैं वो सारे दादियाल में आते हैं। तो बड़ी अहम मालूमात हैं कि जो आदमी बीमार हो उससे फासले पर रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक शख्स से दूसरे में लग जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो डायरेक्ट कांटेक्ट हैं उनसे फासला रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। जैसा कि कोरोना के दौर में आपने देखा होगा कि जो मरीज़ है उससे फासला रखा जाता है। फिर बैतुल खला में जाने से पहले हाथ धोने चाहिए और जाने के बाद बैतुल खला से वापस आने के बाद साबुन से हाथ धोकर साफ़ सुथरे करने चाहिए और इनको अच्छी तरह से पानी के साथ धोना चाहिए। खाना ख़राब हो जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़राब खाना जो है खाने से बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो ख़राब खाना होता है वो फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देता है, बल्कि बाज़ हालात में ख़राब खाना जहर बन जाता है और इस तरह से हमें फूड पॉइजनिंग और इस तरह के दूसरे जो बीमारियां उनका सामना करना पड़ता है। फिर रिश्तेदारों में 2 रिश्ते जो हैं वो बड़े अहम होते हैं। एक ननिहाल का, जो वालदा की तरफ के रिश्तेदार होते हैं वो ननिहाल के रिश्तेदार कहलाते हैं, और जो बाप की तरफ, वालिद की तरफ के रिश्तेदार होते हैं वो दादियाल कहलाते हैं। और वालदा की तरफ के रिश्तेदार जो हैं वो ननिहाल कहलाते हैं, जिनमें नाना, नानी, मामू, खाला, ये रिश्ते जो हैं वो ननिहाल के रिश्तेदार हैं। और दादा, दादी, चचा, ताया और चचाजाद भाई, बहन भाई, ये सारे रिश्ते जो हैं वो दादियाल की तरफ के
رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو دادیال اور نانیال کے رشتہ دار جو ہیں وہ ان میں یعنی یہاں پہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ چھوٹی کلاس ہے تو اس لیے بچوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ نانیال اور دادیال کا کیا مطلب ہے۔ تو نانا نانی اور جو نانیال کے والدہ کے رشتہ دار ہیں وہ نانیال کہلاتے ہیں، اور دادا کے جو رشتہ دار ہیں والد کے رشتہ دار ہیں وہ دادیال کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ چیزوں سے کا اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بیمار آدمی سے بچنا چاہیے اور ہاتھ صاف کرنے چاہیے۔ سائنس کلاس 1 A tortoise is slow or fast. The tortoise is slow. A mouse is big or small. The mouse is small. An elephant is big or small. An elephant is big. What is science? Science is to know the facts logically. تو یہ کچھ کویشچن ہے جن میں پہلا کویشچن ہے دی ٹارٹائز از سلو اور فاسٹ۔ یہ جو ہے وہ سلو اور فاسٹ، بگ اور اسمال کے درمیان کمپیریزن بھی ہے۔ تو ٹارٹائز جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کچھوا اور خرگوش کی کہانی میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کچھوا جو ہے وہ تیز رفتاری سے چلتا ہے اور خرگوش آہستہ چلتا ہے، تو خرگوش جو ہے وہ اس کی رفتار کم ہوتی ہے، اس لیے ٹارٹائز سلو ہے۔ اب ماؤس جو ہے وہ بگ ہے یا اسمال ہے، تو ماؤس بگ اور اسمال کے درمیان کمپیریزن ہے، یعنی بگ کون سا ہوتا ہے اور اسمال کون سا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو ماؤس ہے وہ اسمال میں آتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ نیکسٹ میں جو ایلیفینٹ ہے اس کی ایگزامپل دی گئی ہے، اس کا نام دیا گیا ہے، تو یہ بگ میں آتا ہے۔ یعنی اینیمل جو ہے وہ اینیملز میں جو ایلیفینٹ ہے وہ جسامت میں ماؤس کی نسبت قد میں بڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤس جو ہے وہ اسمال ہے اور ایلیفینٹ بگ ہے۔ اب سائنس کیا ہے؟ تو سائنس از ٹو نو دا فیکٹس لاجیکلی۔ سائنس نام ہی فیکٹس کو اور حقائق کو جاننے کا جو نام ہے وہ اسے سائنس کہتے ہیں۔ تو سائنس میں جو حقائق ہیں ان کو لاجک کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ سائنسدان کسی معاملے کو کوئی مفروضہ قائم کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے تجربات اور ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو وہ آگے کام میں لاتا ہے۔ تو اس لیے جو سائنس ہے وہ لاجیکلی کسی فیکٹ کو دیکھنے کا، یعنی کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا تجربات کی روشنی میں، حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں کسی چیز کے بارے میں جاننا سائنس کہلاتا ہے۔ سائنس دان جو ہے وہ کام ایسے کرتا ہے کہ وہ پہلے مفروضہ قائم کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر مشاہدات کرتا ہے اور حقائق اور اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے، پھر ان پہ مختلف ریاضیاتی عوامل کے بعد یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کون سا مفروضہ صحیح ہے اور کون سا مفروضہ غلط ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ کسی انسان کے لیے یا کسی چیز کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو سائنس 1 کے کویشچن اور آنسر ہیں، اور یہ ویک 4 کا کویشچن نمبر چونکہ 7 13 14 ہے تو یہ ویک 4 کا کام ہے۔ انگلش کلاس 1 کی ہے اور یہ بھی ویک 4 کا کام ہے۔ وہ اوپن دا گیٹس آف دا کیج، تو جو پنجرا ہے اس کے گیٹ کون کھولتا ہے؟ بولا اینڈ بانو اوپن دی گیٹس آف دا کیج۔ بولا اور بانو یہ دو نام ہیں جنہوں نے پنجرے کو کھولا تھا۔ یہ پیچھے ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ جو بھی جو وہ ایک بچہ ایلیفینٹ تھا اور اس کو وہ کچھ لوگوں کو ملا تو انہوں نے اسے پنجرے میں بند کر دیا تھا، تو اس کے بعد جو جب اس کو آزاد کیا گیا تو آزاد کرنے کے لیے اس کے جو کیج جو پنجرا تھا اس کو کس نے کھولا ہے؟ تو یہ بانو اور بولا جو ہے وہ دو کردار ہیں جنہوں نے اس پنجرے کو کھولا تھا۔ واٹ از ٹایو؟ تو ٹایو جو ہے وہ کیا ہے، ان کس چیز کا ٹایو کس چیز کا نام ہے یا کس چیز کے چیز کا نام ٹایو رکھا گیا ہے؟ تو ٹایو جو ہے وہ ایک ریڈ ٹوائے کار ہے، یعنی ایک کھلونا کار ہے جس کا رنگ سرخ ہے، اسے ٹایو کہتے ہیں۔ واٹ ڈیڈ دی ریبٹ سے؟ تو ریبٹ خرگوش کو کہتے ہیں، اور واٹ ڈیڈ دی ریبٹ سے؟ خرگوش نے کیا کہا؟ لیٹ می پلے ان دی گارڈن۔ تو خرگوش نے کہا کہ لیٹ می پلے ان دی گارڈن، مجھے باغ میں کھیلنے دیا جائے۔ یہ کویشچن ہے، اور یہ چونکہ بک کے ریفرنس سے کویشچن دیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو بک کا سبق جو ہے وہ اس کو اچھے انداز میں پڑھ لینا ہے، پہلے پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کا ذکر ہے کہ واٹ ڈیڈ دی ریبٹ سے، ریبٹ کیا کہتا ہے؟ تو لیٹ می پلے ان دی گارڈن۔ تو سبق کے ریفرنس کے حوالے سے جو ریبٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باغ میں کھیلنے دیا جائے۔ واٹ واز رانگ ود دا فیلڈ؟ فیلڈ کے ساتھ یعنی جو کھیت تھا اس میں کیا خرابی تھی یا اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی؟ تو دی فیلڈ واز کولڈ، جو کھیت تھا وہ یعنی ناخوشگوار ٹھنڈ تھی، ایسی ٹھنڈ تھی جو کسی بیماری یا کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
تو یہاں پہ جو ہے وہ لفظ کولڈ استعمال ہوا ہے. کولڈ اس ٹھنڈک کو کہتے ہیں جو ناخوشگوار ٹھنڈک ہوتی ہے، جبکہ خوشگوار ٹھنڈ کے لیے کول کا لفظ استعمال ہوتا ہے COOL کول. تو اگر کول ہو تو وہ خوشگوار ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جو ناخوشگوار ٹھنڈک ہے اسے کولڈ لکھا جاتا ہے. تو یہ سبق کے حوالے سے جو ہے وہ گیٹ کس نے کھولے، تو یہاں پہ بانو اور بولا نے گیٹ کھولے تھے. ٹوئے کار ہے جو بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو ریڈ کار ہے اس کو ٹویا کہا جائے، یعنی ٹوئے کار جو ہے اس کو ٹویو کار جو ہے اس کا نام دیا گیا. ٹوئے از اے ریڈ کار. تو ریبٹ جو ہے وہ خرگوش کہیں پہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے باغ میں کھیلنے کی اجازت دی جائے. SST کلاس 2 فوج کیا کام کرتی ہے؟ تو فوج بیرونی دشمنوں سے ہماری اور ملک کی حفاظت کرتی ہے. یہ کویشچن ہے فوج کے بارے میں کہ فوج کا کام کیا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ اس کا بڑا اہم جو اصل کردار ہوتا ہے اور اہم کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ملک جو ہے وہ اس ملک کے اوپر حملہ نہ کرے، اور اس کو بیرونی دشمنوں سے، جو دوسری ملک کے دشمن ہیں فوج ہے، اس سے ملک کو جو حفاظت کا کام جو ہے وہ فوج کرتی ہے. ایک حکومت اپنے شہریوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ ایک حکومت ایک یہ الف یہ کیا ہے، الف ہے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ نے الف یہ کے ساتھ 2 نقطے، یہ اس کے یہ الف کے بعد یہ کہ 2 نقطے ہیں کے نیچے. ایک حکومت اپنے شہریوں کو روزگار، تعلیم، علاج اور رہائش مہیا کرتی ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک شہری کی ذمہ داریاں ایک شہری کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ تو ایک شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرے. حقوق کا کیا مطلب ہے؟ 5 حقوق تحریر کریں. حقوق وہ ہیں جو کسی ملک کی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور کوئی ملک جو ہمیں جو چیزیں فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حقوق ہوتے ہیں. صحت، تعلیم، روزگار، رہائش اور تحفظ شہری کے حقوق ہیں. تو یہاں پہ حقوق اور فرائض کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی فرق بیان کیا گیا ہے. تو حکومت اپنے شہریوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح فوج کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے اور ملک کو دشمنوں سے بچانا ہے، اسی طرح سے ایک حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، تعلیم اور علاج مہیا کرتی ہے. اور یہ علاج مہیا کرنا اور شہریوں کو روزگار اور تعلیم مہیا کرنا، یہ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے، تعلیم ان کو جو وہ مفت مہیا کی جائے، اس کے علاوہ علاج کی سہولتیں مفت مہیا کی جائیں، اور ان کو رہائش یا ان کو رہنے سہنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے. ایک شہری کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ تو شہری کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کی خدمت کرے. یعنی ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو شہری ہے، ملک کی خدمت کرنا، اچھا شہری بننا اور ملک کے لیے اچھے کام کرنا، یہ کسی شہری کے فرائض ہوتے ہیں. جبکہ حکومت جو ملک ہے وہ ہمیں جو چیزیں فراہم کرتا ہے، جیسے صحت کی سہولتیں میسر کرتا ہے، اور تعلیم اور روزگار، رہائش اور شہری جو تحفظ ہے، یہ حقوق میں آتا ہے. ہمارے حقوق یعنی ہم بحیثیت شہری ہماری حق ہے کہ حکومت ہمیں صحت اور تعلیم اور روزگار مہیا کرے اور ہمیں رہائش مہیا کرے. یہ جو ہمارے حقوق ہیں. جبکہ ہمارے فرائض یہ ہیں کہ ہم ایک اچھا شہری بنیں اور ہم ملک کی خدمت کریں اور ملک کے لیے کام کریں. سائنس کلاس 2 ہاؤ ڈز اے کاٹر پلر بریتھ. کاٹر پلر جو ہے وہ کیسے وہ سانس لیتا ہے؟ اے کاٹر پلر بریتھس فرام دا ہوز ان دی سائڈ آف ہز باڈی. تو کاٹر پلر جو ہے وہ اشراط العرض میں آتا ہے. تو اس کے جسم کے اطراف میں سوراخ ہوتے ہیں، اور وہ اطراف میں سوراخ ہے وہ ان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ سانس لیتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کی جس طرح بریدنگ ہوتی ہے، سانس کی مختلف چیزیں سانس لیتی ہیں، اسی طرح کاٹر پلر بھی جو ہے وہ سانس لیتا ہے. تو جس طرح انسان جو ہے وہ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، مچھلیاں گل سے سانس لیتی ہیں، اسی طرح جو کاٹر پلر ہے وہ جسم میں چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہیں ان سے سانس لیتا ہے. ہاؤ ڈز اے فش سویم ان واٹر. مچھلی پانی میں کیسے تیرتی ہے؟ A fish swim in water by the help of its fins. تو مچھلی کے جو سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے فنز ہوتے ہیں، انہیں ہم پیر بھی کہہ سکتے ہیں. مچھلی کے ان کو مدد سے وہ پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے اور خود آگے کی جانب حرکت کرتی ہے. تو اس طرح سے مچھلی سویم کرتی ہے. ہاؤ ڈز اے پلانٹ میک سیڈ. پلانٹ جو ہے وہ بیج کیسے بناتے ہیں؟ تو پلانٹس جو ہیں وہ میک سیڈ ان فلاور اینڈ فروٹس. تو پودے میں جو بیج ہیں وہ پھولوں کے اندر اور پھلوں کے اندر جا کے بیج بنتے ہیں. تو یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ افزائش نسل کے ضروری ہیں، ان سے پودے جو نئے پودے بنتے ہیں. وائی از اے پیرٹ گرین. پیرٹ گرین کیوں ہوتا ہے؟ طوطے کا رنگ سبز کیوں ہوتا ہے؟ گرین کلر ہیلپس ہم ان ٹو ہائڈ ان دی گرین لیوز آف دا ٹری. تو یہ جو
طوطے کا سبز رنگ ہے، یہ اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ سبز پتوں میں خود کو چھپا سکتا ہے اور اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سبز پتوں میں جو سبز طوطا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس طرح وہ شکار سے اور دیگر بلیوں اور دیگر جو جاندار ہیں جو ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم معلومات ہیں۔ ایک تو بریدنگ ہے کہ کاٹرپلر کی بریدنگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہول سے ہوتی ہے، اور مچھلی اپنے فنس کے ذریعے، یعنی چھوٹے چھوٹے جس طرح پرندے کے پیر ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں، لیکن چھوٹے مچھلی کے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے فنس ہوتے ہیں جن کو حرکت دے کر پانی کو پیچھے کی طرف دھکیل کے آگے کی جانب حرکت کرتی ہے۔ تو اس طرح سے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اور سیڈ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پودے کی جو بنیاد ہے وہ سیڈ سے ہوتی ہے۔ اس سیڈ میں ہی چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، جب اس کو ایک خاص قسم کی حرارت، گرمی، پانی ملتا ہے تو اس کے بعد وہ پودا جو ہے اس میں جرمینیشن ہوتی ہے۔ پودے سے جو بیج سے پودے کا بننا جرمینیشن کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بیج ہیں وہ پودے اور اس میں جرمینیٹ ہو کے پودا بنتا ہے۔ انگلش کلاس 2 ڈز دی اسٹوری ریمائنڈ یو اینی آپ ادر اسٹوریز؟ تو یہ کہانی پڑھ کے کیا آپ کو کوئی اور سبق جو ہے وہ یاد آتا ہے، یا کوئی اور چیز آپ کی ذہن میں کوئی اور اسٹوری یاد آتی ہے؟ تو ایئر اینڈ ٹارٹوائز سے جو ہے وہ ہمیں ایک کہانی یاد آتی ہے جس میں کچھوا اور خرگوش آپس میں جو ہے وہ خرگوش کچھوے کو سست رفتار ہونے کا تانا دیتا ہے، تو خرگوش جو ہے وہ کچھوا جو ہے اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دوڑ لگا لو، اور پھر کچھوا اور خرگوش دوڑ لگاتے ہیں، اور کچھوا اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے پہلے تو تیز بھاگتا ہے لیکن پھر راستے میں رک جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے، تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو پیچھے خرگوش اپنی آہستہ آہستہ رفتار سے لگاتار چلتا رہتا ہے، تو منزل پر پہنچ جاتا ہے اور ایسے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈیڈ ابو انڈرسٹینڈ ہز مسٹیک؟ ہاؤ ڈیڈ یو نو؟ کیا ابو نے اپنی جو غلطی ہے اس کا ادراک کر لیا، سمجھ آ گئی تھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یس ابو انڈرسٹینڈ ہز مسٹیک۔ ہاں جی، ابو کو جو ہے اپنی مسٹیک کا پتہ چل گیا۔ ہز فرینڈ موسیٰ ٹولڈ ہم اباؤٹ ہز مسٹیک، اور اس کے دوست جو ہے وہ اس نے اسے بتایا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس کو اس طرح سے اپنی غلطی کا پتہ چل گیا۔ ہیو یو ایور میڈ اے مسٹیک دیٹ ابو میڈ؟ کیا آپ نے کبھی ایسی غلطی کی ہے جو ابو نے کی ہے؟ یس ارلی وین آئی کاؤنٹیڈ مائی فنگرز آئی میڈ سچ مسٹیکس مینی ٹائمس۔ تو ہاں جی، جو ابو جو ہے وہ کیا آپ نے بھی کبھی ابو کی طرح کوئی مسٹیک کی ہے؟ تو یقیناً جو ہے وہ ہم بھی جب اپنی غلطیاں وہ انگلیوں پہ کچھ چیزیں گنا کرتے تھے تو ہم سے مسٹیک ہو جاتی تھی، یعنی گننے میں غلطی لگتی تھی۔ اے چائلڈ تھروز اے اسٹون ایٹ ڈاگ، ڈاگ ول ڈو وٹ دا ڈاگ ول ڈو وین ہی ول سی دا بوائے اگین۔ تو ایک بچہ کوتے کو پتھر مارتا ہے، تو بتائیں کہ کتا جب اس بچے کو دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ دے دا ڈاگ، یہاں ڈاگ لکھ دینا ہے، وانٹ بی ہیپی ود ہم، اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگا۔ اٹ ول رن اوے وین اٹ ول سی دا بوائے اگین، اور جب وہ دوبارہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس بچے کو دیکھے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ہمیں، یعنی کتے کو پتھر پھینکنا یا اس کو مارنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کتا جو ہے وہ یعنی ایک سمجھدار جانور ہے، اور وہ دوبارہ جب اس بندے کو دیکھتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ کوئی بھی ایسا جانور جسے کوئی بچہ یا کوئی شرارت کرے تو وہ اس شرارت کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تو کچھوا اور خرگوش کی کہانی سے ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو وہ تیز رفتاری اور سست رفتاری سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی جو ہے وہ کسی کام کو مسلسل اور لگاتار اپنی ایک ترتیب کے ساتھ کرنے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد SST کلاس 3 ہے۔ سمتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سمتوں کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشرق، نمبر 2 مغرب، نمبر 3 شمال، نمبر 4 جنوب۔ اس کے علاوہ ان کی درمیانی سمتیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر شمال مشرق اور جنوب مغرب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وہ چند سمتیں ہیں، سمت جو ہے وہ 4 بڑی ہیں۔ ایک تو مشرق کی سمت ہے، ایک مغرب کی سمت ہے، شمال کی ہے اور جنوب کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان میں جو شمال اور مشرق کے درمیان میں جو سمت آتی ہے وہ شمال مشرق کہلاتی ہے، اور جنوب اور مغرب کے درمیان میں جو سمت آتی ہے اسے جنوب مغرب کہتے ہیں۔ مادہ کیا ہے؟ تو مادہ جو ہے وہ دنیا میں موجود تمام اشیاء جس عنصر سے مل کر بنی ہیں اسے مادہ کہتے ہیں، اور ان کے اپنی شکل، رنگ اور بو ہوتی ہے۔ تو مادہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جس سے کوئی شے بنتی ہے یا کوئی عنصر بنتا ہے۔ تو یہ بنیادی عناصر میں جو کسی شے کے بننے کے بنیادی عناصر میں مادہ شامل ہے، اور اس کے اپنی رنگ اور بو ہوتی ہے۔ مادہ کی حالتیں کون کون سی ہیں؟ مادہ کی بڑی حالتیں: نمبر 1 ٹھوس جیسا کہ پتھر اور لوہا، نمبر 2 مائع جیسا کہ دودھ اور پانی، نمبر 3 گیس جیسا کہ ہوا اور پلازما جیسا کہ میگما اور سورج،
تو یہ مادے کی حالتیں ہیں، یعنی ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما، یہ 3-4 جو ہے وہ بڑی حالتیں ہوتی ہیں۔ قشر ارض سے کیا مراد ہے یا قشر ارض کیا ہے؟ تو زمین کی اوپری سطح کو قشر ارض کہتے ہیں، اور اس سطح پر ہم رہتے ہیں، اور اسی پر ہوا، پانی اور نباتات کے علاوہ چٹانیں اور مٹی موجود ہے۔ تو قشر ارض زمین کا اوپری حصہ کہلاتا ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ ہوا، نمی اور پانی، اسی پہ پودے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے ہمیں خوراک ملتی ہے، اور یہیں پہ ہم نے رہائش اختیار کر رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سمتیں ہیں یہ 4 ہیں جس طرح کے بیان کیا گیا ہے، اور یہ سمتیں ہمیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور یہ یعنی کوئی کام جو ہے وہ کس طرف کرنا ہے، یہ سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے اور کس طرف غروب ہوتا ہے۔ تو مادہ جو ہے وہ بنیادی شے ہے جس سے کوئی چیز بنی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ مادہ سے بنی ہوتی ہے، اور اس کی مادہ کی حالتیں پھر 4 ہیں۔ جو بڑی حالتیں ہیں وہ ان میں مادہ کی بڑی حالت، ایک پہلی حالت ٹھوس ہے، اور اس میں جیسے پتھر ہے وہ ٹھوس حالت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ دودھ اور پانی جو مائع حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری حالت اس کی گیس ہے، جیسے کہ ہوا ہے یا آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور پلازما ہے جیسا کہ میگما اور سورج۔ قشر ارض کے بارے میں زمین کی ایک سطح ہے، زمین کی مختلف تہیں ہیں، اور اس کی جو پہلی تہہ ہوتی ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہوا، پانی اور نباتات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ چٹانیں اور مٹی موجود ہے، تو اسے ہم قشر ارض کہتے ہیں۔ اور قشر ارض وہ حصہ ہے جہاں پہ پودے پیدا ہوتے ہیں یا جاندار جو ہے وہ سانس لیتے اور رہتے ہیں۔ سائنس کلاس 3، واٹ از ایکو سسٹم ایکسپلین۔ تو ایکو سسٹم کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ ان ایکو سسٹم از این انوائرمنٹ ویئر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز انٹریکٹ۔ تو ایکو سسٹم جو ہے وہ ایک ماحول ہے جس میں جاندار اور بے جان چیزوں کا آپس میں تعلق، رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ڈسکرائب 4 فیچرز آف پائن ٹری وچ انشور اٹس گروتھ اینڈ سروائیول ان دی کولڈ ماؤنٹینز انوائرمنٹ۔ تو پائن جو ٹری ہے، جو کیل کا درخت ہے، اس کی خصوصیات بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی اس کی خصوصیات ہیں جو اس کو پہاڑی علاقوں میں اور شدید ٹھنڈ میں اس کو جو بچائے رکھتی ہیں۔ تو پائن کونز پروٹیکٹ سیڈ ڈیورنگ ونٹر۔ پوائنٹس کے اوپر جو کونز ہوتی ہیں ان میں اس کے بیج محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2، پائن ٹریز آر کون شیپڈ اینڈ سروائیو ان سنو فال۔ تو یہ کون شکل کے ہوتے ہیں، اس سے برف جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ پائن ٹریز لیوز آر نیڈل لائک اینڈ ڈو ناٹ لوز واٹر۔ اس کے جو پتے ہیں وہ سوئی کی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے بہت کم پانی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ تھک بارک پروٹیکٹ دا پائن ٹو کولڈ اینڈ سروائیو۔ تو اس کی جو جلد ہوتی ہے، چھلکا جو ہے اس کو بچائے رکھتا ہے کولڈ اس میں سخت ٹھنڈ میں۔ واٹ فیچرز آف اے فش اینڈ کیمل انیبل دیم ٹو سروائیو ان دیئر ہیبیٹیٹس۔ جو فش ہے اور کیمل ہے، کون سی اس کی خوبیاں ہیں جو اس کو اپنے ہیبیٹیٹ میں سروائیو کرتی ہیں؟ دا اسکیلر اسکن، ٹرانسپیرنٹ آئیز، اسٹریم لائن باڈی اینڈ گلز ہیلپ دیم ٹو سروائیو ان دیئر ہیبیٹیٹ، وائل اسٹارچی نوسٹریل، لانگ آئی لیشز، ہیئر آن بیک، لیدری ماؤتھ، ہم فار فوڈ، لانگ لیگز اینڈ پیڈڈ فیٹ ہیلپ دیم ٹو سروائیو ان دا ہیبیٹیٹ۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کو سروائیو کرتی ہیں اپنے ماحول میں۔ واٹ ڈو لیونگ تھنگز نیڈ ٹو لیو۔ زندہ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو لیونگ تھنگز نیڈ ایئر، فوڈ اینڈ واٹر ٹو لیو۔ تو زندہ چیزیں جو ہے وہ ان کو خوراک، پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، یعنی پانی، خوراک اور ہوا کے بغیر پودے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ اسکیلر اسکن جو ہے وہ یعنی جو چھلکا دار ہوتی ہے جلد، اسے کہتے ہیں۔ پھر آئیز ہیں اور اسٹریم لائن باڈی ہے، یہ ان کو ہیبیٹیٹ میں سروائیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ان کی آنکھوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں تو اس سے وہ ان کی آنکھیں بچی رہتی ہیں۔ اور اونٹ جو ہے وہ اس کا کیمر جو ہے اس کی ہمپ ہوتی ہے، یعنی اس کی کوہن ہوتی ہے جس میں اس کی خوراک ذخیرہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو پیر ہیں وہ پیڈڈ ہوتے ہیں، تو یہ سے سروائیو کرتے ہیں۔ انگلش کلاس 3، وائی آر دی کیلاش ویلی اٹریکٹیو فار ٹورسٹ کے 2 ریزنس۔ تو کیلاش جو ویلی ہے وہ ٹورسٹ کے لیے، جو سیر و سیاحت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیوں پرکشش ہے، اس کی 2 وجوہات بتائیں۔ تھری بیوٹیفل ویلی سراؤنڈیڈ وتھ ہندو کش ماؤنٹینز رینج آر سورس آف اٹریکشن۔ جو ہندو کش سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، اس کی رینج میں آنے والی جو پہاڑیاں ہیں وہ اٹریکٹیو ہیں۔ ان میں کیلاش میلہ از امانگ دی ریزن آف ٹورسٹ ٹو کم ٹو دا کیلاش ویلی۔ اور کیلاش میلے کی وجہ سے لوگ کیلاش ویلی کی طرف آتے ہیں۔ ہاؤ ڈڈ دی پیپل آف کیلاش فیل ڈیورنگ دا فیسٹیول۔ تو جب ان کی تہوار ہوتا ہے تو اس میں کیلاش لوگ کیسے فیل کرتے ہیں؟ دا پیپل آف کیلاش آر ویری فاؤنڈ آف دس فیسٹیول۔ تو بہت شوقین ہوتے ہیں کیلاش لوگ۔ دے انجوائے دی ایکٹیویٹیز آف فیسٹیول
ویری مچ وہ اس فیسٹیول کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے بہت لطف ہوتے ہیں. ایلڈرز اینڈ young one all takes part actively in the activities of festival. تو بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ سارے بڑے اور جوان جو وہ ان اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں. ہیپی از بیسٹ ایڈجیکٹیو. ہیپی جو ہے وہ بیسٹ ایڈجیکٹیو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. وین از دا فیسٹیول آف کومس اوپن ٹو ٹورسٹ. جو فیسٹیول کومس ہے وہ سیاحوں کے لیے شروع ہوتا ہے. ان دی سیکنڈ ویک آف کومس دا فیسٹیول آف اوپن فار پبلک. ٹورسٹ کین کم فار اینڈ وائڈ ٹو اٹینڈ. تو دوسرے ہفتے میں جو کومس کا جو میلہ ہوتا ہے اس میں دوسرے ہفتے میں سیاح آ سکتے ہیں اور دور دراز سے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. امین لاسٹ از کراپس بیکاز. تو امین کی فصلیں جو خراب ہو گئی تھیں. کیوں؟ امین لاسٹ از کراپس بیکاز ڈراؤٹ. تو جو وہ یعنی جو قحط سالی ہے اس کی وجہ سے اس کی فصلیں بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے اس کی فصلیں تباہ ہوئی تھیں. تو بارشوں کا نہ ہونا جو وہ ڈراؤٹ کہلاتا ہے اور قحط سالی کہلاتا ہے. بارشوں کا زیادہ ہونے کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے اور بارشیں نہ ہوں تو ڈراؤٹ ہوتی ہے. یعنی خشک سالی سے بھی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور زیادہ بارشیں ہوں تو بھی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. جو کومس فیسٹیول ہے وہ جو وہ سیاحوں کے لیے کب کو کھولا جاتا ہے تو یہ سیکنڈ ویک آف کومس دی فیسٹیول از اوپن فار پبلک. تو دوسرا ہفتہ ہے کومس فیسٹیول اس میں پبلک کے لیے اوپن کیا جاتا ہے. پہلے ہفتے میں نہیں دوسرے ہفتے میں جو ٹورسٹ کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیلاش جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہے کیلاش ویلی کا. تو اس میں بھی سارے چھوٹے بڑے حصہ لیتے ہیں اور وہ سارے لوگ اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. یہ ایک فیسٹیول ہے جس میں سارے لوگ جو وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اس تمام کو جو ایڈجیکٹیو ہے وہ بیسٹ ایڈجیکٹیو ہے وہ ہیپی ہے. بین المذاہب امانگی سے کیا مراد ہے؟ یہ سین ہے سے لکھنا ہے سین بڑی ہے. تو بین المذاہب امانگی سے کیا مراد ہے؟ جب مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں تو اسے بین المذاہب امانگی کہتے ہیں. یعنی مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوتے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ جب ایک دوسرے کے مذہب کی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں اور ان کے عقائد کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو جس طرح سے جو جس مذہب کے مطابق رہ رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں تو یہ بین المذاہب امانگی کہلاتی ہے. قومیت اور بلوطنی کی تعریف کریں. ایک ملک کے رہنے والے لوگ جو ایک ہی زبان ثقافت اور روایات اور تاریخ کا حصہ قوم کہلاتے ہیں. جس فرد کا تعلق جس ملک سے ہوتا ہے وہ اس کی قومیت ہوتی ہے اور اپنے وطن سے محبت حب الوطنی کہلاتی ہے. تو اس اپنے ملک پر فخر کرنے کی چند وجوہات بتائیں. تو ہمارا اپنا ملک جو ہمارے ملک اور ڈاکٹر اور سرجن ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ہمارے ملک کے کھلاڑی ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ہمارے ملک کی خوبصورتی ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہمارے لوگوں کی بہادری وہ وجوہات ہیں جن پر مجھے فخر ہے. مواصلات کی تعریف کریں. فرد اور گروہ کے درمیان معلومات کا تبادلہ مواصلات کہلاتا ہے. یعنی افراد کے درمیان جو تبادلہ ہے وہ بھی مواصلات کہلاتا ہے اور گروہوں کے درمیان آبادیوں کے درمیان ملکوں کے درمیان اور پھر اس طرح سے قوموں کے درمیان اور پھر بر اعظموں کے درمیان اگر معلومات کا کوئی تبادلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مواصلات کہتے ہیں. تو قوم جو کسی ملک کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی زبان ثقافت اور روایات اور تاریخ کا حصہ قوم کہلاتے ہیں. اور جس ملک میں کوئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی قومیت ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی قومیت پاکستانی ہے اور جو وطن ہے اس سے محبت جو ہے وہ حب الوطنی کہلاتی ہے. تو ہمارے اپنے ملک پر فخر کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر اور سرجن جو وہ بہت اعلیٰ ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ہمارے ملک کے کھلاڑی ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ہمارے ملک کی خوبصورتی ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ہمارے لوگوں کی بہادری ہمارے بہادر لوگ ہیں اور یہ بہادری جو ہے وہ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے. اور جو مختلف مذاہب ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور ان کے آپس میں مذہبی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو اس کے جو عمل ہے اس کو بین المذاہب امانگی کہتے ہیں. اور قوم تو یہ بڑی اہم معلومات ہیں. بین المذاہب امانگی قومیت اور حب الوطنی اور اپنے ملک کے فخر کی وجوہات. سائنس کلاس 4 نیم دی گرین کلر سبسٹینس پریزنٹ ان دی لیوز. جو سبز رنگ کا جو سبسٹینس ہے وہ جو اس میں موجود ہے پتوں میں اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ دی گرین کلر سبسٹینس پریزنٹ ان دی لیوز از کالڈ کلوروفل. تو سبز رنگ کا جو مادہ ہے جو پتوں میں موجود ہے اسے کلوروفل کہتے ہیں. واٹ از دا فنکشن آف گرین کلر سبسٹینس؟ تو یہ جو گرین کلر سبسٹینس ہے یعنی کہ جو سبز رنگ کا مادہ پتوں میں موجود ہے اس کا
فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. دی فنکشن آف گرین کلرڈ سبسٹینس از ٹو اسٹارٹ photosynthesis in presence of light or the sun and prepare food for the plants. تو جو سبز رنگ کا سبسٹینس ہے یہ فوٹوسنتھیسس کو شروع کرتا ہے روشنی کی موجودگی میں، اور اس طرح سے جو وہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں جو خوراک ہے وہ تیار کی جاتی ہے. تو خوراک کا تیار کرنا اور خوراک جو وہ بننا فوٹوسنتھیسس کے عمل میں یہ عمل ہوتا ہے اس گرین سبسٹینس کی وجہ سے. نیم دی ادر تھنگز ریکوائرڈ فار دس پروسیس. اور یہ جو سب فوٹوسنتھیسس کا پروسیس ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں دوسری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دا ادر تھنگز فار دی پروسیس آف photosynthesis are water, food and light. تو سبسٹینس جو ہے وہ واٹر، فوڈ اینڈ لائٹ، یہ جو گرین رنگ کا سبسٹینس ہے یہ کس کام آتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ پودے میں سارا جو خوراک بننے کا عمل ہے وہ اسی گرین سبسٹینس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب وہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو فوٹوسنتھیسس کے لیے جو وہ واٹر، فوڈ، لائٹ ضروری ہے اور کلوروفل بھی ضروری ہے. اور فوٹوسنتھیسس وہ عمل ہے جس سے پودے خوراک تیار کرتے ہیں، اور یہ خوراک پھر ہمیں ہمارے اپنے کام آتی ہے، ہمارے کھانے کے کام آتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو جانور ہیں ان کو بھی یہ خوراک جو ہے وہ مدد دیتی ہے ان کے بڑھنے میں اور ان کے افزائشی نسل میں اور دیگر جو ہے وہ ضروریات کو پوری کرنے میں. تو جو فنکشن واٹ از دا فنکشن آف برین. تو برین کا فنکشن کیا ہے؟ دی فنکشن آف برین از ٹو کنٹرول آل فنکشنز آف دی باڈی اینڈ ریگولیٹ دی فنکشن آف باڈی. تو برین کا کام جو ہے برین چونکہ تو پورے جسم کے تمام اعضاء کو جو ان کی اعمال ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. یہ باڈی کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کو ایک ترتیب میں لاتا ہے. تو یہ سارا عمل جو وہ دماغ کے ذریعے ہوتا ہے. انگلش کلاس 4 اور ویک 4 ہے. That smells wonderful, said the emperor. What does that refers to? That refers to the tea leaves and their smell in the water. تو یہ جو بادشاہ نے کہا کہ ان کی خوشبو بڑی مزیدار ہے، بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، حیران کن ہے. تو بادشاہ یعنی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو دیٹ ریفرز ٹو دا ٹی لیوز اینڈ دیئر اسمیل ان دی واٹر. اور جب پانی میں چائے کے پتوں کو بگوایا جاتا ہے، چائے بنائی جاتی ہے تو اس سے جو خوشبو آتی ہے اس کے بارے میں بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑی اس کی خوشبو جو ہے وہ ونڈرفل ہے. وائی نیڈ دا امپرر آسک فار اے کپ آف ہاٹ واٹر. تو بادشاہ نے جو ہے وہ کیوں کہا کہ پانی کا ایک گرم کپ لے ہو؟ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ڈرنک اے ٹی لیوز ان ہاٹ واٹر. کیونکہ وہ گرم اس میں پانی اس میں پتوں چائے پینا چاہتا تھا، پتے اس میں ملا کر پینا چاہتا تھا. وین دی سرونٹ باٹ دی cup of hot water, the emperor doctor put some tea leaves in the water. He tasted, smelled it first, and then drank it all up. Soon he started stop feeling sleepy. تو یہ جو پتے ہیں ان کو جب اس نے گرم پانی میں ڈبویا اور اس کے ڈاکٹر نے جو اس کو پانی کو گرم پانی میں چائے ڈالی اور اس کے بعد اس کو اسمیل کر کے پھر اس کو بادشاہ نے اس کو اسمیل کر کے پی لیا. اور جیسے ہی اس نے چائے پی تو وہ چونکہ بادشاہ کو نیند آ رہی تھی تو اس کی نیند جو وہ ختم ہو گئی اور اس کی جو سلیپی فیل کر رہا تھا وہ اس کی فیلنگ جو ختم ہو گئی. اس کے بعد یس ہی اسٹارٹیڈ فیلنگ ویل اینڈ اسٹرانگ اگین. اینڈ تو وٹ ٹو تھنگز یہاں پہ ایک کوشچن ہے، اس کا جو اوپر جو کوشچن ہے اتنا لانگ، اس کا آنسر ہے کہ یس ہی اسٹارٹیڈ فیلنگ ویل اینڈ اسٹرانگ اگین. چائے پینے کے بعد وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگا اور پھر دوبارہ سے توانا محسوس کرنے لگا. واٹ ٹو تھنگز ڈڈ دا ایمپرر ڈو ٹو شو دیٹ ہی لائک دا ٹری. کون سی ایسی دو چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو جو ہے وہ چائے پسند تھی؟ ہی اسمیل دا ٹی اینڈ دین ڈرینک دا ٹی اینڈ آسک ہز سرونٹ ٹو گیو ہم ٹی ایوری مارننگ. دس شوز دیٹ دی امپرر لائک دا ٹی. تو جب اس نے اس کو سونگا، اس کو اسمیل کیا، اس کے بعد اس نے وہ سارے کی ساری جو چائے وہ پی لی اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ اس کو روزانہ صبح کے وقت جو وہ چائے دیا کرے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو جو چائے ہے وہ بہت پسند آئی تھی اور جو اس کی خوشبو تھی وہ بھی پسند آئی تھی. SST کلاس 5 مختلف ذرائع ابلاغ کے نام لکھیں. یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے اہم ذرائع ابلاغ: نمبر 1 ریڈیو، نمبر 2 ٹی وی، نمبر 3 اخبارات، نمبر 4 انٹرنیٹ اور نمبر 5 رسالے اور کتابیں.
تو یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ذرائع ہوتے ہیں جن سے ہمیں کچھ معلومات جو ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں. ان میں سب سے اہم جو ہے وہ جو قدیم ہے وہ ریڈیو ہے. آج کا ریڈیو کا استعمال کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ریڈیو ویوز استعمال ہوتی ہیں اور ریڈیو سگنل استعمال ہوتے ہیں. تو ٹی وی جو ہے وہ اس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی آتی ہے. پھر اخبارات ہیں جن کو آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی معلومات کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور رسالے اور جو کتابیں ہیں وہ ذرائع ابلاغ ہیں اور معلومات قائم ذریعہ ہیں. ماس میڈیا کو بیان کریں اور کوئی سی دو مثالیں دیں تو ماس میڈیا جو وہ کیا ہے، اس کی کوئی سی دو مثالیں دیں. ایسے ذرائع ابلاغ جن میں معلومات کی ایک بڑی مقدار عوام تک پہنچ سکے، ماس میڈیا کہلاتی ہے. اور ریڈیو نمبر 1 ریڈیو، نمبر 2 ٹی وی، نمبر 3 اخبارات، نمبر 4 انٹرنیٹ، نمبر 5 رسالے اور کتابیں ماس میڈیا کی مثالیں ہیں. تو یہ ذرائع ابلاغ کی بھی مثالیں ہیں اور ماس میڈیا کی بھی مثالیں ہیں. چونکہ یہاں پر ایک بڑی مقدار میں جو معلومات ہیں وہ عوام تک ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. سبق میں دیے گئے معلومات کے مختلف ذرائع کے فوائد اور نقصانات لکھیں. یہ سوال ہے تو اس کے جواب یہ ہے. فوائد جو ہے وہ معلومات کی جو اوپر دیے گئے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ، رسالے، کتابیں، تو ان کے فائدے ہیں کہ معلومات تک تیز ترین رسائی ممکن ہے. ہم تیزی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. معلومات کی جلد ترین رسائی ہوتی ہے. عام فرد کی رسائی آسان ہو گئی ہے. نقصانات اس کے جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کی تمام معلومات تک رسائی جو ہے وہ نقصان دہ ہو گئی ہے. ذاتی معلومات محفوظ نہیں ہیں. سوشل میڈیا ان معلومات کو غلط استعمال کر کے عوام کو گمراہ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ نقصانات ہیں جو ماس میڈیا کے ہیں. اور فوائد یہ ہیں کہ جلدی سے معلومات ملتی ہیں اور عام لوگ بھی جو ہے معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ابلاغ کا کون سا ذریعہ سب سے زیادہ موزوں ہے؟ تو ہمارے خیال میں جو ابلاغ کا سب سے جو بہترین ذریعہ ان دنوں میں جو استعمال ہو رہا ہے اور سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے. انٹرنیٹ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم تمام طرح کی، یعنی ہم اس سے ریڈیو کا بھی کام دے سکتے ہیں، ٹی وی کا بھی، اخبارات کا بھی. انٹرنیٹ جو ہے وہ تو آلریڈی اس میں استعمال ہو رہا ہے اور رسالے اور کتابیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں یہ ذرائع ابلاغ کی مثالیں بھی ہیں اور ماس میڈیا بھی ہے. یہاں معلومات کی بڑی مقدار موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہم تیزی سے معلومات تک پہنچ سکتے ہیں. ہمیں زیادہ کتابیں نہیں ڈھونڈنی پڑتی بلکہ ڈائریکٹ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب مل سکتا ہے. سائنس کلاس 5، واٹ آر سم ادر ویز آف نیچر بائی وچ پلانٹس پروپیگیٹ دیم سیلف، گیو ایگزامپل. تو پودے جو کس طرح سے ایک دوسرے کی نشو نما کرتے ہیں، یا پودے کس طرح سے ایک جو وہ پلتے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اس کی مثالیں دیں. سم ادر ویز آف پلانٹس ٹو پروپیگیٹ از کٹنگ آف دیم، ڈگنگ ٹیوب بلبس اینڈ ٹیوبس. تو یہ جو پودے ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے یا ان کی افزائش کے جو مختلف ذریعے ہیں ان میں ایک تو سیکسول اور آسیکسول جو ہے وہ ریپروڈکشن ہے. اس کے علاوہ ہم پودوں کو جو ہے وہ ان کی کٹنگ، یعنی ان کی شاخیں جو ہے وہ زمین میں گاڑ کر اس سے بھی جو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قلم لگانا، داب لگانا، اور جو اس کی ٹیوبز ہیں ان کو، یعنی اس کے جیسے گنا ہے تو اس کے گنے کے جو ٹکڑے ہیں ان کو زمین میں دبایا جاتا ہے تو اس سے ہم پودے پیدا کر سکتے ہیں. واٹ از پولینیشن؟ پولینیشن کیا ہے؟ دی انٹروڈکشن آف ہارمفل سبسٹینس. پولوشن کیا ہے؟ واٹ از پولینیشن نہیں، یہ پولوشن ہے. واٹ از پولوشن؟ پولوشن کیا ہے؟ دی انٹروڈکشن آف ہارمفل سبسٹینسز انٹو دا انوائرمنٹ ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز از کالڈ پولوشن. تو انسانی جو سرگرمیاں ہیں ان کی وجہ سے کچھ نقصان دہ مادے ہوا میں اور ماحول میں شامل ہو جاتے ہیں، اسے پولوشن کہتے ہیں. نیم 3 ٹائپس آف پولوشن اینڈ ایکسپلین کازز. دیر آر 3 ٹائپس آف پولوشن. پولوشن کی 3 قسمیں ہیں، ان کی وجوہات بتائیں. تو 3 قسمیں جو ہیں وہ نمبر 1 واٹر پولوشن ان وچ واٹر بیکمز ہارمفل. نمبر 2 ایئر پولوشن in which air becomes harmful, and land pollution in which land becomes polluted. تو یہ 3 طریقوں سے جو ہے پولوشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی پولوشن کی ہے لیکن یہاں سبق کے حوالے سے جو ہے پولوشن ہو سکتی ہے. واٹر پولوشن جس میں پانی آلودہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی آلودگی شامل ہو جاتی ہے اور وہ پینے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہوا کی آلودگی ہے جس سے ہوا میں جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، یعنی سانس لینے سے نقصان ہوتا ہے. اور لینڈ پولوشن. اس کے بعد واٹ از دا افیکٹ آف واٹر ایئر اینڈ لینڈ پولوشن آن انوائرمنٹ. تو واٹر، لینڈ اور اس کا پولوشن کا اثر کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے ہماری جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کا کویشچن کا آنسر یہاں پہ نہیں ہے، تو یقیناً جو نیکسٹ ویک ہے اس میں اس کا آنسر موجود ہوگا. اگر نہیں ہے تو آپ نے کتابیں کنسلٹ کر لینی ہے اور اس کے مطابق اس کا جواب جو وہ ٹیچر کی معاونت سے، ٹیچر کی کنسلٹینس سے جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب لکھ لینا ہے. تو یہ جو ہے وہ نیچر میں یعنی پودے ہم کیسے اگا سکتے ہیں، یہ معلومات ہیں کہ ہم ان کو داب لگا کر اور ان کی قلم لگا کر اور ان کی جو شاخیں ہیں وہ دبا کر زمین میں اس سے نئے پودے حاصل کر سکتے ہیں.
پولوشن جو ہوتی ہے وہ یعنی نقصان دہ جو مادے ہیں ان کا شامل ہو جانا پولوشن کہلاتا ہے. انگلش کلاس 5. وہ اسپیکر ان دی پوئم ہینڈیکیپ پرسن is speaker in the poem. He speaks about the disabilities and compares himself to the able person. اس کے بعد دوسرا جو کوشچن ہے وہ ہے what do other people think people with disabilities should do, which lines tell us that people think that disabled person should not participate in hard life they are usable to do, they are unable to do, or they should sit idle. Line number 2 and 3 tells us that اس کے بعد people pay no attention to me because to بھی ہے یا to لکھ دینا to me because they cannot understand what I am trying to say. This is what line in number means. In the line number 3 and 4 mention that there are many ideas in my mind and I want to flow them out. People do not pay attention as they thought I am handicapped. اس کے بعد جو ہے وہ رائمنگ ورڈز جو ہے دوز ورڈ. تو یہاں پہ کوشچن یقیناً ہوگا واٹ آر رائمنگ ورڈز. تو رائمنگ ورڈز آر دوز ورڈ اینڈنگ سیم ساؤنڈ. دیر آر مینی رائمنگ ورڈ ان دا پوئم, فائنڈ سم رائمنگ ورڈ. تو یہ جو کوشچن ہے اس کا آنسر بھی جو ہے وہ یقیناً نیکسٹ جو اس میں ہوگا. اگر نہیں ہے تو کتاب میں آپ نے کنسلٹ کر لینا ہے. تو اس جو نظم ہے اس کا اسپیکر جو ہے وہ ایک معذور آدمی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ معذور آدمیوں کے بارے میں جو ہے وہ معذور آدمی اپنے آپ کو جو صحت مند لوگ ہیں ان سے کمپیئر کرتا ہے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ معذور آدمی کو کیسے جو ہے وہ کرنا یعنی کیسے رہنا چاہیے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معذور آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, انہیں زندگی کی مشکلات میں حصہ نہیں لینا چاہیے, وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے. تو پوئم کی لائن نمبر 2 اور 3 ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں. اس کے بعد پیپل پے نو اٹینشن, تو لوگ اس کی توجہ نہیں دیتے ہیں جو معذور آدمی ہوتی ہے اس کے متعلق. تو یہاں پہ لائن نمبر 3 اور 4 میں جو معذور آدمی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود معذور ہے تو اس کی بات جو ہے وہ یعنی اس کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ خود کچھ کر نہیں سکتا ہے, تو اس کی بات کو ہم نے سن کے کیا کرنا ہے. تو پھر رائمنگ ورڈ جو ہیں وہ یہاں پہ بیان ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے الفاظ جو نظم کے آخر میں جو کسی جگہ جو ایک جیسی آواز بار بار پیدا کریں تو انہیں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. تو یہ پوئم میں سے آپ نے کچھ رائمنگ ورڈ جو ہے وہ تلاش کر کے یہاں پر لکھنے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ اس میں سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معذور افراد جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے اور ان کو توجہ دینی چاہیے. SST کلاس 6. نیم دا 3 مین سٹیز آف گندھارا انڈر پرشین رول. گندھارا کی جو مین شہر ہیں, بڑے شہر ہیں, وہ پرشین جو اس پرشین رول ہے اس میں, تو ان کے نام بتائیں. دی سٹیز آف گندھارا رول اور چارسدہ, پشاور اینڈ ٹیکسلا. تو یہ جو 3 شہر ہیں چارسدہ, پشاور اور ٹیکسلا, یہ جو گندھارا جو دور ہے پرشین کا اس کے اہم شہر ہیں اور یہ ان کے نام ہیں. یہ 3 نام جو ہیں وہ بڑے نام ہیں, ان میں ایک چارسدہ ہے, پشاور ہے اور ٹیکسلا ہے. واٹ میڈ گندھارا این امپورٹنٹ اسٹیٹ. گندھارا جو ہے وہ یعنی کون سی ایسی چیز تھی جس نے گندھارا کو ایک اہم ریاست بنا دیا. دی ٹریڈ اینڈ کلچر انڈر دی انفلوئنس آف پرشین میڈ گندھارا این امپورٹنٹ اسٹیٹ. تو جو گندھارا ہے اس پہ چونکہ جو پرشین انفلوئنس تھا ان کے کلچر پہ, ان کی روایات پہ, تو ثقافت پہ, اس نے اس کو اہم بنا دیا. ہاؤ ڈڈ پرشین رول آن دی سب کنٹیننٹ کم ٹو این اینڈ. تو جو پرشین رول تھا وہ برصغیر میں کیسے ختم ہوا. سیریز آف وار آر ود گریک اینڈ کروئلٹی corruption of Persian king become caused the end of Persian rule in subcontinent. تو جو گریکس تھے ان کے ساتھ ہم بہت سی جنگیں پرشین اہل فارس کی, اور اس کے علاوہ وہ چونکہ ظالم حکمران تھے تو جس کی وجہ سے پرشین رول جو وہ برصغیر میں ختم ہو گیا. وہ واز الیگزینڈر ون فادر ٹو ٹیوٹرز. تو فلپس از دا کنگ, فلپ دا کنگ واز دا فادر آف الیگزینڈر اینڈ دی ٹیوٹر واز ارسطوٹل دی گریٹ. تو جو فلپ ہے الیگزینڈر کا ٹیوٹر جو وہ والد جو وہ الیگزینڈر کا فلپ تھا کنگ, اور اس کے علاوہ اس کا ٹیوٹر جو وہ ارسطو تھا. ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائم آف مائنرس. تو جو مائنرس ہیں ان کی مختلف اقسام کے نام لکھیں. تو یہ جو ہے وہ کویشچن نمبر 13 اس کا سلسلہ. یہاں پہ کویشچن نمبر 16 جو وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایکسٹرا کویشچن جو ہے وہ اس کا لکھا گیا ہے, اس کا آنسر موجود نہیں ہے. تو آپ نے
جو اوپر کویشچن دیے گئے ہیں وہ کافی ہیں. وہ اس ویک میں 4 کویشچن ہوتے ہیں، تو یہاں پہ 4 کویشچن پورے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ گندھارا اور پرشین جو ہے وہ ان دو کے بارے کا تعلق بیان کیا گیا ہے، اس کے شہر ہیں. تو جو ٹیکسلا ہے وہ اور پشاور اور چارسلہ اس کے مشہور شہر ہیں. اور ان کی جو مشہورت کی وجہ کیا تھی، تو یہ ان کی جو کلچر ہے اور جو ان کی روایات ہیں، جو ان کی تجارت ہے، اس پر جو ہے وہ پرشین جو انفلوئنس تھا، اس کی وجہ سے امپورٹنٹ اسٹیٹ بن گئی. ہاؤ ڈیڈ پرشین رول سب کنٹیننٹ، تو انہوں نے ظالمانہ سلوک کیا. سائنس کلاس 6 آئیڈینٹیفائی وچ آف دی فالوئنگ آر والنٹری ایکشن: رائٹنگ، ریڈنگ، کفنگ، سنیزنگ، سویٹنگ، شیورنگ اینڈ اسپیکنگ. ان میں سے کون سا جو عمل ہے وہ یعنی والنٹری ہے، جو آپ جان بوجھ کے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ تو رائٹنگ، ریڈنگ اینڈ اسپیکنگ آر دی والنٹری ایکشن. اور اس کے علاوہ جو ان والنٹری ایکشن ہے، مثلاً کھانسنا اور سنیزنگ جو ہے وہ، سویٹنگ، شیورنگ، یہ جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنا اور پسینہ آ جانا، اور جو سنیزنگ ہے یہ جو ہے وہ آپ کے جو ان والنٹری ایکشن ہے. کفنگ بھی جو ہے وہ ان والنٹری ایکشن ہے، لیکن جو ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ ہے وہ والنٹری ایکشن کہلاتے ہیں. یعنی آپ اپنے ارادے سے جان بوجھ کر خود اپنی مرضی سے جو عمل کرتے ہیں وہ والنٹری ایکشن کہلاتا ہے. ہاؤ ڈو سنگل کارڈ آرگنزم ریسپونڈ ٹو دا چینج ان دیئر انوائرمنٹ. تو سنگل جو آرگنزم ہے، سنگل کارڈ آرگنزم، وہ کیسے آپ انوائرمنٹ کو جو وہ رسپانس کرتے ہیں، تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ سنگل کارڈ آرگنزم رسپونڈ ٹو دا چینجز ان دی انوائرمنٹ بائی موومنٹ ٹوورڈ آر اوے فرام دا اسٹیمولس. تو سنگل کارڈ جو آرگنزم ہے وہ یعنی جو اپنی موومنٹ سے کہ وہ اس اسٹیمولس کی طرف یا اس کے دور جا کر اپنی جو رسپانس ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. واٹ از سینسٹیوٹی؟ سینسٹیوٹی یعنی حساسیت کیا ہے؟ دی سینسٹیوٹی از بیسڈ ٹو رسپونڈ دی انوائرمنٹ. سینسٹیوٹی جو ہے وہ کسی ماحول کو جواب دینے کی جو صلاحیت ہے اسے سینسٹیوٹی کہتے ہیں. دی ایبلٹی آف این آرگنزم ٹو رسپونڈ ٹو دا اسٹیمولس از کالڈ سینسٹیوٹی. تو جو سینسٹیوٹی ہے وہ کسی اسٹیمولس کو کا جو جواب دینا ہے اس کو سینسٹیوٹی کہتے ہیں. واٹ از ٹراپک موومنٹ؟ ٹراپک موومنٹ کیا ہے؟ پلانٹس آر سینسٹیو ٹو لائٹ، واٹر اینڈ پل آف ارتھ. دیئر موومنٹ ان ریسپانس ٹو دیز فیکٹرز از کالڈ ٹراپک موومنٹ. تو پودے جو وہ سورج کے بارے میں معاملے میں، پانی کے معاملے میں اور زمین کی جو کشش اس کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، اور ان کی اس جانب حرکت کو جو ہے وہ ٹراپک موومنٹ کہتے ہیں. جس طرح سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ آہستہ آہستہ سورج کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے، سورج کی طرف ہی یعنی اپنا رخ رکھتا ہے، تو یہ اس کی ٹراپک موومنٹ کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ پانی کے لیے اور دیگر کچھ اسٹیمولس ہے اس کی طرف جو کسی پودے کی یا کسی جاندار کی حرکت جو ہے وہ ٹراپک موومنٹ کہلاتا ہے. نیچے کویشچن نمبر جو 13 ہے، یہ ایکسٹرا کویشچن ہے، یہ یقیناً جو ہے وہ کسی اور کا ہے، تو اس کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے نہیں لکھنا ہے. صرف جو آپ نے کویشچن نمبر 13، 14، 15 اور 16، یہ 4 کویشچن یہاں تک آپ کے پورے ہو جاتے ہیں. تو ان میں جو ہے وہ والنٹری ایکشن، انوالنٹری ایکشن اور جو رسپانس ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. انگلش کلاس 6. ہوز فٹ اسٹیپ ڈیڈ دا رائٹر ہیئر؟ واز دے اے برگر اور اے گھوسٹ اور وائی دے اور ویز دے سمن ایلس؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ تو جو فٹ اسٹیپ ہے جو رائٹر سنتا ہے وہ کس کی قدموں کی آواز تھی؟ یعنی ڈاکو تھے، کوئی بھوت تھے، یا کوئی اور تھا؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیر واز نو ون، اٹ واز اونلی ہز امیجنیشن، نائدر واز برگر دیر اینڈ ناٹ دی گوسٹ. تو یہ جو ہے یہ ان میں سے کسی چیز کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے اپنا ایک تصور تھا. وہ اس نے ذہن میں جو اس کی آوازیں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کو آ رہی تھی. نہ وہاں پہ ڈاکو تھے اور نہ ہی بھوت تھے. وچ آف دی ورڈز ان دا باکس کین بی یوز ٹو ڈسکرائب دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس ان دا اسٹوری؟ تو ورڈ جو دیے گئے ہیں باکس میں، تو اس اسٹوری میں جو کون سے ایسے لفظ ہیں جو اس اسٹوری کا بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے ہسٹیرک ہے، امپلسو ہے، اسٹرینج، کنفیوز، انپریڈکٹیبل ہے. آر دا ورڈز ٹو ڈسکرائب دس کریکٹر؟ تو ان کریکٹر کو جو بیان کرنے کے لیے ہسٹیرک، امپلسو، اسٹرینج، کنفیوز، انپریڈکٹیبل، اور یہ الفاظ ہیں جن سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ہو ڈو یو تھنک مائٹ ہیو ریئلی کاز دیز تھنگس ٹو ہیپن؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو وہ کیسے واقع ہوتی ہیں؟ اینڈ دی چائلڈ ہمسیلف میڈ آل دیز تھنگس ٹو ہیپن بٹ پریٹینڈ دیٹ سم کائنڈ آف گوسٹ از ڈوئنگ آل دس. تو ایک بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں خود کرتا ہے، لیکن وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہ وہاں پہ کوئی گوسٹ ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز جو یہ آوازیں پیدا کر رہی ہے. دی چائلڈ ان دا پوئم سیز وداؤٹ مین ایون ٹرننگ آن دا ٹیپ دی سنک مسٹیریسلی اوور فلوڈ. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ بغیر جو پانی کی ٹوٹنی ہے وہ
اس کو کھولے بغیر جو سنک میں پانی اوور فلو ہو جاتا ہے تو ہی از میکنگ دی تھنگ مسٹیریس دیٹس وائی سے سو وہ چیزوں کو جو وہ پورے سال بناتا ہے، اس لیے وہ ایسا کہتا ہے۔ اس کے بعد جو کویشچن ہے واٹ از موڈیم، اور یہ کمپیوٹر کے کویشچن ہے، تو یہ یقیناً انگلش میں شامل نہیں ہے، یہ ایکسٹرا کویشچن آ گئے ہیں جن کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے۔ یہ پچھلے جو 3-4 سلائیڈز ہیں یا 3-4 جو ویڈیوز ہیں ان میں جو اسی طرح کے کچھ کویشچن ان میں شامل کیے گئے ہیں، تو ان کو آپ نے اسکپ کر دینا اور ان کو آپ نے حل نہیں کرنا ہے، ان کو آپ نے لکھنا نہیں ہے۔ یہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں یا نیکسٹ جو چیپٹر اس میں آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ فٹ سٹیپ اور مسٹیریس جو ایسے لفظ ہیں کہ ایک جو ہے نا ایک رائٹر ہے اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ اس کا امیجنیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ورڈز ہیں جو اس کریکٹر کو بیان کرتے ہیں وہ اسٹیرک، امپلسو، اسٹرینج، کنفیوز، انپریڈکٹیبل وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ایس ایس ٹی کلاس 7 ہے، وائی بیلول ڈیڈ کنسیڈر ہمسیلف آ رائٹفل کنگ، تو بیلول اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو وہ صحیح بادشاہ ہے۔ بیلول لودھی واز ویری پوائس، بیلول لودھی بہت متقی تھا۔ ہی ٹریٹڈ دا پیپل ویری نائسلی، وہ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ ہی ڈیڈ ناٹ یوز دا پروٹوکول، وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنے ارد گرد ملازموں کا جو نہیں رکھتا تھا۔ ہی ریزالو دی کمپلین ود میرٹس، اور وہ جو میرٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا۔ سو ہی کال دی رائٹ فل رولر، اس لیے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست اور اچھا حکمران تھا۔ کمپیئر دی کریکٹر آف سکندر لودھی اینڈ ابراہیم لودھی، تو سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا جو کردار ہے ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہے۔ سکندر لودھی از ڈسکرائبڈ ایز موسٹ کلچرل لیڈر، سکندر لودھی جو وہ بہت ایک اچھا انسان تھا، بہت ثقافت سماجی انسان تھا۔ ہی واز آز دا اسٹرانگ رولر آف لودھی، جو لودھیوں کا سب سے مضبوط حکمران تھا۔ ہی واز فیئر اینڈ ویری لویبل رولر، وہ ایک اچھا منصف انصاف کرنے والا اور لوگوں کا پسندیدہ تھا۔ نمبر 2 ابراہیم لودھی از کمپیٹنٹ بٹ لاک ڈرائیو دی سنسیئرٹی اینڈ ہز فادر پوزیس، لیکن اس میں باپ کی جیسی جو وہ سنسیئرٹی نہیں تھی۔ ہی واز انیبل ٹو کیپ دی امپائر ان آرڈر، تو وہ جو حکومت اس کی ہے اس کو منظم رکھنے میں ناکام رہا۔ ہاؤ ڈیڈ لودھی سلطنت انفلوئنس انڈیا، لودھی سلطنت انفلوئنس دی انڈیا ود گریٹ آرکیٹیکچر scholastic kind of government. Most of the rulers remained very sincere to the India. سکندر لودھی جو ہے نا دہلی سلطنت کو کیسے انہوں نے متاثر کیا، تو وہ چونکہ ان کا جو آرٹ تھا اور جو ان کی فن تعمیر تھا اور جو ان کی عالمانہ جو اور علم سے محبت تھی، اس نے ان کو بہت متاثر کیا۔ ہاؤ مینی ڈفرینٹ آسپیکٹس آف بابرز لائف کین یو آئیڈینٹیفائی، بابر کی زندگی کے کون سے پہلو کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ بابر واز گریٹ لیڈر، ہی واز گریٹ جنرل، ہی واز اے اسکلفل لیڈر، he promoted literature, he expanded the rule all over the India. He was respected and loved for his respect to the values، چونکہ بابر جو وہ عظیم حکمران تھا، اچھا جنرل تھا، ماہر آدمی تھا اور وہ لٹریچر سے محبت کرتا تھا، ادب سے محبت کرتا تھا۔ اس نے جو وہ ہندوستان میں جو سلطنت ہے اس کو وسعت دی اور اس کے لوگ جو وہ یعنی وہ رسپیکٹ کرتے تھے اس کو، اور لوگ اس کی جو اقدار سے محبت ہے اس کی وجہ سے اور اس کی بہادری کی وجہ سے اور اس کی لٹریچر اور ادب سے محبت کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ جہاں پہ جو ہے وہ سکندر لودھی اور دیگر جو وہ حکمران ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سائنس کلاس 7، واٹ از دا ہارٹ میڈ آف؟ آنسر، دی ہارٹ از میڈ آف مسلس، تو دل جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تو دل ہم جانتے ہیں کہ مسلس سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ واٹ اسٹاپس بلڈ فلوئنگ بیکورڈ تھرو دا ہارٹ، اور دل میں کون سی ایسی چیز ہے جو دل سے خون کو واپس نہیں جانے دیتی ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ وال اسٹاپ دی بلڈ فرام فلوئنگ بیکورڈ، تو وال جو دل میں لگے ہوتے ہیں وہ خون کو واپس نہیں جانے دیتے ہیں۔ واٹ از ہارٹ بیٹ؟ دل کی دھڑکن کیا ہے؟ آنسر، دی مومنٹ آف ہارٹ in one the process of pushing blood is heart beat، جو دل کی دھڑکن ہے یعنی دل کا جو خون کا جسم میں بھیجنا اور واپس کھینچنا، جو اس دوران دل کی جو حرکت ہے وہ ہارٹ بیٹ کہلاتی ہے۔ ہاؤ مینی ٹائمز دی ہارٹ نارملی بیٹ، نارملی جو وہ دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ ہارٹ نارملی بیٹ 70 times in a minute، تو ایک منٹ میں دل جو ہے وہ تقریباً 70 سے 72 بار دھڑکتا ہے۔ واٹ از کیپلری؟ اسمال آرٹریز آر کالڈ کیپلریز، چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہیں ان کو کیپلری کہتے ہیں۔ واٹ از دا پرپز آف وال بٹوین دا آرٹری اینڈ وینٹریکلز؟ تو آرٹری اور وینٹریز جو ہے وہ وینٹریکل کے درمیان جو وال ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ دی پرپز آف وال آل دیٹ اٹ ڈز ناٹ لیٹ دا بلڈ کم بیک
فرام آرٹری ٹو وینٹریکل. تو جو آرٹریکل ہے اور وینٹریکل ہے یہ دو دل کے جو چار خانے ہیں ان میں دو آرٹریکل ہیں دو وینٹریکل ہیں. ان کے درمیان جو وال لگے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آرٹریکل سے جو خون ہے وہ وینٹریکل میں واپس نہ جائے, یعنی آرٹریز کا خون جو ہے وہ وینز میں نہ جائے اور وینز کا خون جو ہے وہ آرٹریز میں نہ جائے, یعنی شریانوں اور وریدوں کا جو خون ہے وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو بلکہ وہ الگ الگ رہیں اور خون واپس نہ جا سکے خون. تو اس طرح سے جو ان کا کام ہے. تو یہاں پہ ہم جو کیپلریز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ان کو کیپلری کہتے ہیں. اور یہ دل انسان کا دل جو ہے وہ 70 سے 72 مرتبہ ایک منٹ میں دھڑکتا ہے. اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ دل کی موومنٹ ہوتی ہے جس میں وہ خون کو جو جسم کے اندر بھیجتا ہے جسم سے واپس کھینچتا ہے. اور دل بنا ہوا کس کا ہوتا ہے, تو دل جو ہے وہ مسل سے بنا ہوا ہوتا ہے. اور کسی بھی خون کو جو ہے وہ واپس جانے سے, یعنی جب دل دھڑکتا ہے تو خون واپس جانے سے جو کون سی چیز اس کو روکتی ہے, تو دل کے جو مختلف خانے ہیں اور اس کے علاوہ وینز اور آرٹریز میں بھی وال لگے ہوتے ہیں جو خون کو واپس نہیں جانے دیتے. اور اس کو جب دل جو خون کو دھکیلتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں جاتا بلکہ پورے جسم میں جا کے مختلف جسم کی جو وینز ہیں اور آرٹریز ہیں ان میں حرکت کرتا ہے اور وہ واپس نہیں جاتا. اس کے لیے دل کے وال لگے ہوئے ہوتے ہیں. انگلش کلاس 7 ہے. Here are some words that describe a person. Pick out the ones that you think best describe Hamid. Give reasons for your choice. تو یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو کسی فرد کو بیان کرتے ہیں. Pick out the one that you think best describe Hamid. تو کچھ وہ الفاظ بتائیں جو حامد کو جو وہ بہترین ڈسکرائب کرتے ہیں. Give reason for your choice. تو آپ بتائیں کہ آپ کا چوائس یعنی کون سے الفاظ کو آپ بہترین سمجھتے ہیں. Caring. He bought tongs for her mother. Thoughtful. He did not bought anything but decided very carefully what to buy. تو یہ دو جو الفاظ ہیں ایک یہ ہے کہ حامد کیئرفل ہے, کیئرنگ ہے, اور کیئرنگ اس لیے ہے کہ وہ اس نے کھلونے خریدنے کے بجائے اپنی والدہ کے لیے چمٹے خرید لیے. دوسرا جو لفظ ہے وہ تھاٹفل ہے, یعنی وہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو he did not bought anything but decided very carefully what to buy. تو اس نے جو ہے وہ فوراً کھلونے نہیں خریدے, نہ فوراً مٹھائیاں کھا لیں, بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد اس نے چمٹے خریدے. Do you think the Hamid bought the tongs to impress his grandmother? Why do you think so? کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی دادی اماں کو جو متاثر کرنے کے لیے چمٹے خریدے. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ No, he bought the tongs in love of her grandmother. He can't see her hand burn. تو وہ اپنی دادی کے ہاتھ نہیں جلتے دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے اس کے پیار میں جو ہے وہ خریدے ہیں وہ چمٹے. Do you think Hamid did the right thing? What would you do? What would you have done if you had been in such a situation? تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حامد نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے؟ اگر آپ ایسی صورتحال میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ Yes, he did the right thing. جی ہاں, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. Our elders need our care and love all the time. ہمیں جو ہے وہ اپنے بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے, انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے خیال رکھیں, ان سے پیار کریں. Who is speaker in the poem? How can you tell speaker کون ہے اس پوئم میں؟ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ Speaker in the poem is boy himself. تو اس نظم کا اسپیکر جو ہے وہ لڑکا خود ہے. He uses the pronouns of me, so it is boy himself. وہ چونکہ me کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے اس لیے وہ لڑکا خود ہی ہو سکتا ہے. اس نظم کا اسپیکر جو ہے وہ لڑکا خود ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ وہ ہیں کہ کچھ جو یعنی وہ الفاظ بتائیں کہ جو رائٹر کو بیان کرتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیئرنگ ہے اور اس کے علاوہ تھاٹفل ہے, اور اس نے جو وہ بڑی ماں کے پیار میں جو ہے وہ کھلونے وہ خریدے چمٹے. اور اس نے جو ہے وہ کیا دادی کو متاثر کرنے کے لیے چمٹے خریدے؟ تو جی نہیں, اس نے دادی کو متاثر کرنے کے لیے چمٹے نہیں خریدے ہیں بلکہ اس نے اپنی جو دادی ہے اس کے پیار میں چمٹے خریدے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو کلاس 7 تو اس کی کچھ کویشچن ہے. رائٹ ڈاؤن دا نیمس آف ونڈوز امیج ویور اینڈ اٹس ورکنگ. تو امیج ویور کون کون سے ہوتے ہیں ونڈو کے, ان کی وہ کام کیسے کرتے ہیں, ان کے نام لکھیں. تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے امیج ویور از اے یوٹیلیٹی پروگرام دیٹ پرووائڈز انوائرمنٹ کے اسپیلنگ جو اس کا لینے RONMENT ٹو ویو اینڈ مینیج images, window, picture and fax viewer. It is named. تو یہ جو ہے وہ جو ونڈو کا یوٹیلیٹی جو پروگرام ہے کمپیوٹر کا, اس کے بارے میں کویشچن ہے کہ امیج ویور جو ہے ونڈو میں وہ کیا کرتا ہے اور کس کام آتا ہے. تو امیج ویور جو ہے وہ ایک یوٹیلیٹی پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم یعنی جو ہمیں ایک خاص قسم کا ماحول مہیا کرتا ہے, جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کو کسی امیج کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی امیج کی
یعنی کسی تصویر کو دیکھنے کے لیے امیج ویور استعمال ہوتا ہے. تو یہ ونڈو کا ایک یوٹیلیٹی پروگرام ہے کمپیوٹر کا. اس کے بعد ہاؤ کین اے یوزر ڈیلیٹ اننیسری فائل فرام دی کمپیوٹر. تو ایک یوزر جو وہ کمپیوٹر سے غیر ضروری فائل کیسے ڈیلیٹ کر سکتا ہے. یوزر کین ڈیلیٹ دا فائل فرام دا کمپیوٹر بائی ڈیلیٹنگ اور پریسنگ شفٹ اینڈ ڈیلیٹ بٹن سائملٹینیسلی. تو یہ جو یوزر ڈیلیٹ کرنے کے لیے فائل کو جب وہ سمپل ڈیلیٹ پریس کرے تو بھی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اور اگر اس نے پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا ہو تو پھر اس نے دونوں بٹن جو ہے ایک ساتھ پہلے شفٹ دبا کے پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یوزر جو وہ اپنی فائل کو کمپیوٹر میں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ماؤس کے ذریعے فائل میں سے اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کا جو آپشن ہے وہ سیو کا ہے اور سیو ایز کا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی مختلف یوزز ہیں, اور اس میں جو ونڈو یوز ہوتی ہے یا جو پروگرام یوز ہوتا ہے اس میں ڈیلیٹ کا آپشن جو وہ مختلف جگہ پر موجود ہوتا ہے. امیج ویور جو ہے وہ کسی تصویر کو دیکھنے کے لیے اس کو صرف ویو کرنے کے لیے ہوتا ہے. تصویر کو ایڈٹ کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ امیج ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو امیج ویور از اے یوٹیلیٹی پروگرام. تو ایس ایس ٹی کلاس ایج واٹ ڈیڈ دی برٹش وانٹ ٹو ڈرائیو دی وائی ڈیڈ دی برٹش وانٹ ٹو ڈرائیو دا فرینچ آؤٹ آف انڈیا. فرانسیسی برطانوی دیال لوگوں کو کیوں ملک سے باہر نکال دینا چاہتے تھے. تو دی برٹش اینڈ فرینچ ور بیٹر رائیول. فرانسیسی اور برطانوی جو آپس میں سخت دشمن تھے. دی وار ہیز اسٹارٹڈ بٹوین دیم ان یورپ. اور یورپ میں ان کے درمیان جنگ چل رہی تھی. دی کلیش اسٹارٹڈ ایئر. تو وہ کلیش جو یہاں بھی پہنچے. دی برٹش وانٹیڈ ٹو ڈرائیو دیم فرام انڈیا ٹو شو پاور اوور فرانس. تو وہ فرانس کے اوپر اپنی پاور کو شو کرنے کے لیے وہ فرانس کا بڑا لکھنا ہے فرانس, اینڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف آل دی بزنس اوور دا سب کنٹینر. اور پورے برصغیر پر جو تجارت ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو یہاں سے نکال بگانا چاہتے تھے. چندرا صاحب اینڈ محمد علی. تو چندرا صاحب اور محمد علی کون ہیں؟ چندرا صاحب اینڈ محمد علی ور دا ہائر آف نواب آف کرناٹک. ہی ڈائیڈ ان 1749. تو چندرا صاحب اور محمد علی جو نواب آف کرناٹک کے وارث تھے, ان کے جانشین تھے, اور وہ 1749 میں اس کی وفات ہوئی تھی. وائی از دی بیٹل آف ارکات سگنیفیکنٹ. ارکات کی جو جنگ ہے وہ کیوں اہم ہے؟ اٹ از سگنیفیکنٹ ایز دی بیٹل آف ارکات. دی فرینچ ور ڈیفیٹڈ بائی دا برٹش ان آل دا ہسٹری اینڈ فیٹ آف سب کنٹیننٹ چینج آفٹر دس ایونٹ. تو ارکات میں فرانسیسیوں کو جو شکست ہوئی برطانوی سے اور برطانیہ والوں سے, برٹش سے جو انہوں نے فرینچ کو شکست دے دی, اور اس طرح سے پورے جو بر صغیر ہے اس کی ہسٹری اس واقعے سے تبدیل ہو گئی, اور اب مکمل کنٹرول جو ہے وہ برٹش کے ہاتھ میں چلا گیا. ہو واز سراج الدولہ. سراج الدولہ کون تھا؟ سراج الدولہ واز دا گورنر آف بنگال وین برٹش ٹرائی ٹو اسٹارٹ دا ٹریڈ آف بنگال. سراج الدولہ بنگال کا اس وقت گورنر تھا جب انگریزوں نے بنگال میں تجارت شروع کرنے کی کوشش کی. جب تجارت شروع کی, جب وہ پہلی دفعہ بنگال میں آئے, تو اس وقت سراج الدولہ وہاں کا حکمران تھا. تو جنگ ارکات میں جب فرانسیسیوں کو شکست ہو گئی اور انگریزوں نے مکمل کنٹرول بر صغیر کا سنبھال لیا, تو اس کے بعد بر صغیر میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کے برطانیوں کا جو برٹش ہے ان کا مقابلہ کر سکے. تو اس طرح سے جو بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان کے مقدر مکمل طور پر برطانیہ کے پاس چلا گیا. سائنس کلاس 8 واٹ ڈز ایولیوشن مینس. ایولیوشن کا کیا مطلب ہے؟ واٹ تھیوری ڈیڈ ڈارون سجیسٹ اباؤٹ دی ایولیوشن اسپیشیز. تو ایولیوشن اسپیشیز کے متعلق ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ دی چینج فرام سمپل بگننگ از کالڈ ایولیوشن. ڈارون تھیوری سجیسٹ دیٹ دیر از اے ویریشن ود ان پاپولیشن اینڈ دیر از اے اسٹرگل آف سروائیول. تو بالکل شروع میں جو کسی یعنی سمپل بگننگ جو ہوتی ہے اسے ایولیوشن کہتے ہیں. ڈارون کی تھیوری ہے کہ دیر از اے ویریشن ود ان پاپولیشن. کی پاپولیشن جو آبادی ہے اس میں ویریشن ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز جو وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے اسٹرگل میں
لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے سروائیول میں دوسری چیز کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے. تو یہ جو اسٹرگل آف سروائیول ہے یہ ہر وقت جاری رہتا ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جینز اینڈ کروموسومس؟ جینز اور کروموسومز میں کیا فرق ہے؟ دی تھرڈ لائک اسٹرکچر ان نیوکلیس از کالڈ کروموسومس. تو داغی ذرا باریک جو اسٹرکچر ہے اسے کروموسومس کہتے ہیں. دی کروموسومس کیری بٹس آف انفارمیشن کالڈ جین. اور وہ کروموسوم جن میں مختلف قسم کی معلومات اور انفارمیشن سیو ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہیں جین کہتے ہیں. یعنی جین کروموسومز بھی جین کی ایک قسم ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس پہ کچھ خاص قسم کی معلومات جو وہ درج ہوتی ہیں. جو وراثتی معلومات ہیں وہ جین پر درج ہوتی ہیں. واٹ از ڈفرینس بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس؟ تو میوسس اور مائٹوسس میں کیا فرق ہے؟ میوسس از اے کائنڈ آف سیل ڈویژن دیٹ ہال دا کروموسومس ان نمبر. میوسس جو ہے وہ سیل ڈویژن ہے جو کروموسومز کو آدھا کر دیتی ہے. while mitosis is the kind of cell division that new cell like parent cell and make a body grow. تو جو مائٹوسس ہے اس میں ایک سیل جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور دو برابر اس میں جو کروموسومز ہیں دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک نیا سیل اور نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. واٹ از ڈفرینس بٹوین کنٹینیوس اینڈ ڈسکنٹینیوس ویریشن؟ کنٹینیوس اینڈ ڈسکنٹینیوس لگاتار اور مسلسل اور غیر مسلسل جو ویریشن ہے تغیر ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ڈفرینس آف کریکٹرسٹکس ود دا اسپیشیز از کالڈ ویریشن. جو مختلف خصوصیات ہیں ان میں جو فرق ہے وہ ویریشن کہلاتا ہے. دی ہائٹ آف اسٹوڈنٹ فرام شارٹ ٹو ٹال از کنٹینیوس ویریشن. اگر آپ طلباء کو اس انداز میں کھڑا کریں کہ کچھ طلباء کے قد چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں تو یہ کنٹینیوس ویریشن ہوگی. ڈفرینس ڈفرینٹ بلڈ گروپس ان ہیومن بینگز آر ڈسکنٹینیوس ویریشن. تو خون کے جو نمونے ہیں وہ ڈسکنٹینیوس ویریشن ہے. انگلش کلاس 8. وین دے ریچ انٹارکٹیکا دیئر انیشیل ایموشن ور آف ریلیف اینڈ گریٹیٹیوڈ ایکسپلین وائی. جب وہ انٹارکٹیکا پہنچ گئے تو سب سے پہلے جو ان کی تاثرات تھے وہ تھے کہ وہ انہیں سکون اور تشکر کا احساس ہوا. ایسا کیوں ہوا ہے؟ ٹو کراس دا ڈارک پیسیج واز ویری فیئرفل. ڈارک پیسیج میں سے گزرنا جو ہے وہ بڑا خوفناک تھا. لکیلی they have crossed it and reached the Antarctica without any bad event ہے ایون نہیں ہے event, and so they felt relief. اور چونکہ انہوں نے ڈارک پیسیج کو بغیر کسی حادثے کے بغیر کسی خوفناک واقعے کے کراس کر لیا تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو یعنی ریلیف محسوس کر رہے تھے. دی poem begins with the line I should like to rise and go and ends with and when kindly falls the night. The narrator intends to cover all places in a single day. How can you tell? تو نظم شروع ہوتی ہے کہ آئی لائک ٹو رائز، جلدی اٹھ کے جانا چاہتا ہوں اور میں آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں رات ہونے سے پہلے. تو کیا نیریٹر جو تمام جگہوں کو دیکھنا چاہتا تھا؟ یس دی پوئٹ وانٹس ٹو سی آل دی ورلڈ فرام لیک ٹو دا مین گروو اینڈ ویری ایچ پلیس دیر انوالو. تو رائٹر جو تھا وہ یقیناً جو ہے وہ لیک سے لے کر مین گروو تک ساری جگہ دیکھنا چاہتا تھا. رابرٹ لوئس اسٹیون واز دی پوئٹ ہو lived in the 19th century in Scotland. I wrote this poem in the 21st century. Which places the things might I wish include if he were a Pakistani? Which places the objects might he include or exclude in his travel wish list. تو اگر اسٹیفن جو رابرٹ لوئس اسٹیفن ہے اس کی جگہ پاکستانی ہوتا تو کون سی جگہوں کی لسٹ شامل کرتا؟ he would not مینشن دا ایفل ٹاور اینڈ سٹیز آف سوئٹزرلینڈ. تو پاکستانی ہوتا تو اس نے ایفل ٹاور سوئٹزرلینڈ کا ذکر نہیں کرنا تھا. اینڈ 7 میریکلز آف دا ورلڈ، بلکہ اس نے دی K2 ماؤنٹین، دی ناران کاغان ویلی، دی ہنہا لیک اینڈ دی راول لیک، دی منار آف بیچ آف اینڈ مینی لائکس. تو وہ ان چیزوں کا جو پاکستان میں جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے جیسے K2 ہے، کاغان ناران ہے اور ہنہا لیک ہے اور اس طرح کی. ہاؤ ڈو پیپل جنرلی ریئیکٹ ٹو دا نیچرل ڈیزاسٹر. تو لوگ جو ہے وہ قدرتی جو آفات ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ دا پیپل جنرلی بیکم افریڈ. زیادہ تر لوگ ڈر جاتے ہیں. دے لک وہ پیرالائزڈ اینڈ ڈو ناٹ نو واٹ ٹو ڈو ایون. اور وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ